अस्सलाम वालेकुम सामरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल्स पे नॉवेल्स को बाकायदगी के साथ सुन रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम नए नॉवल का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है वो मीरा है, जिसकी राइटर है निम्रा अहमद। ये नॉवल 2011 में पब्लिश हुआ था ख़वातीन डाइजेस्ट के अंदर। ये नॉवल बहुत ही फ़नी नॉवल है, छोटा सा है, सिंपल सा है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसके एंड में एक छोटा सा सस्पेंस है। आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। वो मेरा है, आज निम्रा अहमद। दोनों हाथ रेलिंग पर जमाए वो झुककर टेरेस से नीचे देख रही थी। दूर दूर तक कॉलोनी में खामोशी और उदासी का राज था। शाम की नीलाहट हर सू तैरने लगी थी। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। ऊंचे खूबसूरत बंगले कतार में खामोशी से खड़े थे। फिजा में एक नामहसूस सा बोझलपन था, गैर दिलचस्प फीका और बेरंग सा मंजर। उसकी निगाहें मायूसी से पलट आईं। बेहद बोरियत भरी जगह थी वो। अगर से पहले इल्म होता तो कभी खाला के घर छुट्टियां गुजारने ना आती। पछतावे भरे तासुब से उसने सर झटका, फिर गर्दन मोड़ी। नगीन शेड तले कुर्सी पर बैठी नॉवल में गुम थी। क्या पढ़ रही हो इतनी देर से? इसे फिर से गुस्सा आने लगा। एक तो जगह बोर तरीन थी, ऊपर से नगीन की शख्सियत। हाँ? सफ़े से निगाहें हटाए बिना मुबहिम सा इस्तफसार। मैंने पूछा है क्या पढ़ रही हो? वो इसके कान के करीब आकर चीखी। श्श! जरनीला चाय बनाने गई है, कुमैल आया हुआ है। शर्मीली मुस्कान लबों पे सजाए नगीन ने तजस्सुस भरी बेचैनी से सफा पलटा। वो खुलस कर रह गई। अम्मा ने कहा था छुट्टियां अच्छी गुजरेंगी। खाला के पास रमजान में इस्लामाबाद चली जाओ। और उसने फौरन खुशी खुशी हामी भर ली। खाला लोगों से मिले भी तो 5-6 बरस हो चुके थे। वो लोग कराची शिफ्ट हुए तो आना जाना खत्म ही हो गया था। अब इसी साल इस्लामाबाद वापस आए थे। वो इनके आने पर बेहद खुश थी। फोन का ही सही मगर राब्ता तो था ना। और यूं ही बातों बातों में उसने नगीन से कह डाला, मेरा गुमान है तुम आज भी 6 साल पहले वाली नगीन होगी, ऐनक वाली, तेल लगाए, टीवी अखबार या किताब में घुसी हुई। तुम्हारा गुमान गलत भी तो हो सकता है ना आनी। मैं बहुत बदल गई हूँ, नगीन ने अपने अजली सादा अंदाज में से यकीन दिलाया था। मगर जब हानी ने यहाँ आकर इसे देखा तो इसे यकीन हो गया कि उसके गुमान वाकई सच निकलते हैं। 6 साल बाद भी नगीन वैसी ही थी। आंखों पे मोटे अदस्से वाला बड़ा सा चश्मा, तेल में गुंदी चोटी और चेहरे पे छाया हवनकपन। वो एक टाइम टेबल के तहत चलती थी, अपना नहीं टीवी चैनल्स का टाइम टेबल। मॉर्निंग शो शुरू होने से 1 मिनट कबल वो जागती, फिर चश्मा उठाया और भाग कर टीवी चलाया। फिर पहला वक्फा आने तक वो बिना पलके झपकाए स्क्रीन पर निगाहें गाड़े बैठी होती। वक्फे में मुंह धोने उठती। टीवी की दिलदारदार वो ड्रामों की नशर मकर भी देखा करती। जो वक्त ड्रामों से बचता उनमें वो नॉवेल्स लेकर बैठ जाती। कुर्सी पर टांगे चढ़ाए, तेल में गुंधी चोटी कंधे पे डाले, वही तारीखी चश्मा पहने किताब में घुसकर पढ़ती नगीन इसे बहुत बोर कर रही थी। कहाँ ये हवनंग लड़की और कहाँ वो लाहौर की प्रिंसेस, खूबसूरत, पुरअतमाद और पुरजोश, टिप टॉप से रहने वाली, जिसके सिल्की लंबे बाल शानों पर लहरा रहे होते। फैशन और स्टाइल जिस पर खत्म थे, जो हर दम हर चीज में शुगल तलाशती थी और जो अब इधर आदम बेजार बोर किस्म के इस्लामाबादियों में फंसी बैठी थी। इससे तो बेहतर था कि लाहौर में ही रहती, जहाँ हरदम रौनक और शुगल होता था। हाय अल्लाह! क्या हुआ? नगीन की करह पे वो घबरा कर पलटी। शाहनीला ने जरनीला के ऊपर चाय गिरा दी। वो परेशानी से सीने पे हाथ रखे पढ़ती जा रही थी। दफा हो जाओ नगीन। वो पैर पटककर दोबारा रेलिंग के पास चली आई। कॉलोनी वैसे ही वीरान पड़ी थी। उसकी बोरियत इंतहा को पहुंच चुकी थी और करीब था कि वो वापस जाने का फैसला कर लेती जब उसे सामने वालों के गेट में जन से दाखिल होती गाड़ी देखी। रेलिंग पे हाथ रखे हानि ने गर्दन ऊंची करके देखा। कोई गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा था। एक हाथ से मोबाइल कान पे लगाए, दूसरे से लॉक में चाबी घुमाता। वो जो भी था बहुत हैंडसम था। नीली जीन्स पे स्याह शर्ट, लंबा कद और साफ रंगत। वो अब गेट बंद करने वापस पीछे को जा रहा था। खून बस्तूर कान से लगा था। इसके साथ ही गाड़ी के पिछले दरवाजे से एक गोरा निकला था। ब्लैक वाटर। हानि के जहन में बेख्तियार ये ख्याल उभरा। गेट बंद करके अब वो अंदर जा रहा था। फिर जब उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया तो हानि की रुकी हुई सांस बाहर निकली। उफ, कितना हैंडसम था, लेकिन मुल्क को दुश्मन। नगीन, नगीन, वो दौड़ कर इसके पास आई। वापस जाने के सारे प्रोग्राम भूल गए थे। तुमने उसे देखा है? किसे? वो जो C5 में रहता है। हाँ, देखा है। नगीन का चेहरा हमवास किताब पे झुका था। अच्छा, कौन है? वो खुशी भरे तजस्सुस से उसके करीब हुई। कैसा है?
نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا اور پھر ٹہر ٹہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت اور لمبی سی دم۔ دم؟ وہ آنکھیں موندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی چھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی۔ کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے؟ ابے میں کتے کی نہیں، اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں۔ او اچھا وہ۔ نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ کوئی نیا کرایہ دار ہے، ابھی ہفتے بھر پہلے ہی شفٹ ہوا ہے۔ وہ سفید جرمن شیفرڈ اسی کا تو ہے۔ سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ لایا ہے۔ ہاں چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ نگین نے پہلی دفعہ ناول سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ یہ تم بتاؤ، تمہارے ناول کی ہیرو ہیروئن کیسے ملے تھے؟ وہ زرنیلا کمیل کے گھر بریانی دینے گئی تھی تو بس ہم بھی اس کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں، چلو۔ مگر ہانی، جب زرنیلا گئی تھی تو آگے سے بھاڑ میں گئی تمہاری زرنیلا۔ اس نے غصے سے ناول کھینچا اور بنا دیکھے پیچھے پھینکا۔ سیڑھیوں سے چھوٹو کپڑوں کی گٹھیاں اٹھایا آ رہا تھا۔ ناول اس کے سر پہ لگا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ گٹھیوں سمیت پیچھے گرا۔ تمہارا ناول تو چیختا بھی ہے؟ ہانی حیرت سے مڑی۔ سامنے کوئی نہیں تھا مگر نگین دیکھ چکی تھی۔ میرا ناول؟ وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی۔ رکو تو، وہ پیچھے لپکی۔ سیڑھیوں پہ تینوں گٹھریاں اوپر نیچے پڑی تھیں۔ نگین ان کے درمیان میں ہاتھ مار رہی تھی۔ مر گیا یا بچ گیا؟ بچ گیا۔ اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔ او مار دیتا، اے باجی۔ چھوٹو کہیں اندر کرا رہا تھا۔ 12 سالہ کام والا لڑکا۔ اس کی ڈرامے بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ؟ اور ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لانچ کی اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چولہے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ، وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر فریج پہ نظر پڑی تو ذرا امید بندھی۔ خالہ، کل کا کون سا سالن رکھا ہوگا؟ ٹنڈے بیگن۔ وہ مصروف سی بھنڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اب بھلا ٹنڈوں میں بیگن ڈال کر کون کھاتا تھا سوائے خالہ کے؟ ٹنڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی، ہم وہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے فریج کا جائزہ لینے لگی مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سویٹ ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا سی شرما گئی۔ وہ زرنیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے کر گئی تھی نا؟ سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی۔ سویٹ ڈش کہاں سے آتی، صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر۔ اور وہ نگین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اسے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ اوہ ہو، چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے زبردستی لانچ تک اپنے ساتھ لائی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی سی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی کتاب کھلی کھڑی تھی۔ دو ہاتھوں نے اسے تھام رکھا تھا۔ تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا۔ سنی، اگر خالہ ہمارا پوچھیں تو کہنا ہانی اور نگین کتے والے سے سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں۔ اس نے کھلی کتاب کو آواز لگائی۔ کتاب ذرا نیچے ہوئی اور پیچھے چھپا اوپر نکلا۔ 13 سالہ سنی، جس کی ہیرا پوٹر والی گول اینک ناک پہ پھسل رہی تھی۔ چینی؟ اس نے انگلی سے ناک پہ گرتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ چینی گنے کے رس سے بنتی ہے اور اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں؟ اوہ ہو، وہ تنگ آ کر واپس پلٹی۔ ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کیا بتاؤں گی کہ خالہ کے بچے دو ہی اچھے، اور اتنے اچھے کہ اپنے کسی کام کے نہیں رہے۔ خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرحوم ہو چکے تھے اور پیچھے عجیب تکون چھوڑ گئے تھے۔ اس نے کتے والے کی بیل بجائی، پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سنوارے، دوسرے ہاتھ نے ابھی تک نگین کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا، جو بے حد ڈری سہمی سے گھبرائی گھبرائی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو؟ ہانی، اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو؟
تو ہم فوراً سے گر کر فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈوب مرو نگین، بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں کہ کھا جائے گا۔ اور اسی پر کتے کی زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ شش رومیو، بی کوائٹ۔ کوئی برآمدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ڈانٹ رہا تھا۔ بھونکنے کی آواز فوراً رک گئی۔ واؤ، کتا تو بڑا رومانٹک رکھا ہے جناب نے، رومیو، اس نے بے ساختہ سراہا۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا ہک ہٹا، پھر دروازہ اندر کو کھلا۔ فرمائیے۔ وہ اکھڑے اکھڑے تیوریاں لیے سامنے ہوا۔ نگین اس کی کوہنی پکڑے بالکل اس کے پیچھے جا چھپی۔ السلام علیکم، ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہ دراصل آپ شاید نئے آئے ہیں۔ آپ ہانی نے رک کر سوالیاں ابرو اٹھائے۔ میں فرحات اور میں شیری، بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ جی، وہ شیرہ بنانا ہے، چینی چاہیے تھی، وہ ہڑبڑا کر سنبھلی۔ شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گڑ سے؟ نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے زور سے اپنا جوتا نگین کے پاؤں پہ رکھا۔ جواباً وہ دبی دبی سی سسکی۔ سوری، میرے پاس چینی نہیں ہے، خوش لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا۔ مگر کیوں؟ لگتے تو آپ خاصے ویل آف ہے۔ محترمہ، میں میٹھا نہیں کھاتا۔ تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ کینڈرل، وہ دانت پیس کر ضبط سے بولا۔ سامنے کونے پہ اسٹور ہے، وہاں سے چینی مل جائے گی، اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی، اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر زور سے کنڈی چڑھائی۔ کتا پھر سے بھونکنے لگا۔ واہ، خود فراد ہے، کتا رومیو ہے، مگر رومانس ذرا چھو کر نہیں گزرا۔ جہنم میں جائے میری طرف سے وہ خفت چھپانے کو زور زور سے بڑبڑاتی واپس پلٹی۔ میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی، مگر تم نے نہیں سنا۔ کیا؟ نگین کی شرمندہ آواز پہ وہ چونکی۔ یہی کہ جب زرنیرا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کہا تھا۔ نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا، جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا۔ ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا، جو چہرے کے سامنے کتاب کی آرام دہ کرسی پر جھول رہی تھی۔ اس نے سستی سی لون کا پینڈو سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا، بنا سر اٹھائے جواب ملا۔ کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے۔ امی، تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ ان پہ سایہ ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے، پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتا نہیں۔ کتاب پہ سر جھکائے نگین نے شانے اچکائے۔ تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے، اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو میں ان کو نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی۔ بالکل بھدو ہو تم۔ وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ کیا پتا واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا کہ نگین کے خواب میں آنے کا۔ وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک آئی۔ سنو نگین، چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا، تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر؟ اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ کیا کیا تھا؟ زرنیلا، نگین نے برا مان کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس فرحات کا نام یاد ہے۔ وہ چت بیڈ پر لیٹ گئی۔ بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی۔ سنو، وہ پرجوش سی ہو کر اٹھی، تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کروا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی۔ اکیلا؟ ہانی نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی۔ پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کیوں رہتا؟ اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی کہ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں۔ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سن رہی ہو یا نہیں؟ ہاں ہاں، نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کی چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے وہ اسے دے کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کہ کس کے لیے بنائی ہے۔ بس چلو۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ سنگھار میز کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا، کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا سا فراک، اور پاجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔
اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لانچ میں وہ آئین ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، بنا نگاہیں چپکائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یکدم ایک خیال آیا، سنی تم کتنے اچھے ہو، وہ خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کے بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت جلی بھنی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانا چاہی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کرۂ ارض پہ جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی، سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا اسے فرحات کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر اس گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھے تو بتا دینا میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، پھر سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے ڈونگے میں ڈال کر سیٹ کی، اوپر پلیٹ رکھی، جاری دار کپڑے سے ڈھکا۔ ایک نظر خود کو سلیب کے چمکتے ماربل میں دیکھا، دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ پھر تجسس فطرت غالب آ گئی۔ وہ بنا دستک دیے اندر گھس گئی۔ کتا ٹانگیں پسارے سو رہا تھا۔ اس نے شکر کیا برآمدے سے اندر کھلنے والے کھڑکی کا دروازہ نیموار تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جاندار سا کہکا۔ وہ فرحاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں نے کہا نا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کروں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے گھر صفے ماتم بچھی ہو تو کتنا مزہ آئے۔ ٹریگ اس کے ہاتھوں میں لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا، جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی، شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگے، گیٹ کھلا ہی رہ گیا، بند کرنے کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ بس ایک خیال حواسوں پہ چھا گیا تھا، دہشت گرد۔ یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشت گرد تھا، تبھی وہ کہے کہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے آفس وغیرہ جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی کو اس کے پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کے گمان سچ نکلتے تھے؟ اس نے ٹرے سلیب پہ پٹکی اور حواس باختہ سی لانچ میں آئی۔ نگین اسی طرح ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نگین، نگین، وہ دہشت گرد ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اسے چاند رات پہ بلاسٹ کرنا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا، وہ کتا؟ اس کا منہ کھل گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے خود سنا ہے، وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے، فون پہ اپنے باس سے پلان ڈسکس کر رہا تھا، میں نے سن لیا، بس اب جلدی سے پولیس کو فون ملاؤ۔ اس نے تپائی پہ دھرا فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھا۔ مگر ہانی، اگر پولیس نے تم سے ثبوت مانگا تو؟ وہ زور و شور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، ڈھیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں اطلاع تو کرنی چاہیے۔ مگر کس بنیاد پہ؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو اس کے سورس پولیس میں بھی ہوں گے اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا، پھر کیا کریں؟ ثبوت کیسے اکٹھے کریں؟ اس نے فون پرے کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈرامہ بھی آج کل نہیں آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ڈرامہ؟ وہ میرا ڈرامہ؟ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر ٹی وی کو دیکھا، مگر اب اسکرین پہ اشتہارات چل رہے تھے۔ اسے چھوڑو، یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے۔ کیا کریں؟ دونوں نے چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے سر ہاتھوں میں گرا دیے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔ سنی! دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے سنی نے فوراً کتاب چہرے کے اور آگے کر دی۔ سنی! آگے پیچھے جس لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھی۔ وہ کارپٹ پہ صوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ ان کے پکارنے پر کتاب ہٹائی۔ جی، تم کتنے اچھے ہو سنی، کام بتائیں۔ تم
اگر تمہارے پاس کسی مجرم کو گرفتار کروانے کے لیے ثبوت نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اس نے پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سنی، اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو، اگر وہ مجرم کسی کی جان کے در پہ ہو تو بھی تم کچھ نہیں کرو گے؟ سنی نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھی، پھر انگلی تھوڑی پہ رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، تب میں اسے گرفتار کرواؤں گا، مگر کیسے؟ یاد رکھو تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ میں اس کی جاسوسی کر کے ثبوت اکٹھے کروں گا۔ ہانی اور نگین نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سنی کو۔ اور اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی؟ اس نے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جاسوسی اعصاب کا کھیل ہے؟ یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ساگر کی کتب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی کتاب پڑھ کر جاسوس نہیں بن سکتا سنی، ہمیں ایک ٹیچر چاہیے۔ سنی نے مسکرا کر پھر اینک پیچھے کی۔ مجھ سے اچھا ٹیچر آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب وہ ڈھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔